बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज कीप एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे पड़ोसी ममालिक हैं जो कई हवालों से मज़बूत रिश्तों में बांधे हुए हैं। हमारा मज़हब, सकाफ़त, रहन सहन, तौर तरीके और यहाँ तक कि हमारी ज़बान भी एक जैसी है। लेकिन बदकिस्मती से यानी इतनी मज़बूत रिश्तों के बावजूद कभी दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि तिजारत के रास्ते से इस ताल्लुक़ में बेहतरी आ सकती है। तालिबान की हुकूमत को आए हुए तकरीबन 7 माह हो चुके हैं, लेकिन ताहाल किसी मुल्क ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है, जिसकी वजह से उन पर तिजारती पाबंदियाँ हैं और इन पाबंदियों की वजह से उन्हें बैरूनी मालिक से तिजारत करने में मुश्किलात का सामना भी है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर कई चीज़ों में उनको रियायत दी है। जो अफ़गान ताजर है उन पर काफ़ी सारे टैक्सेस जो है उनको भी ख़त्म किया है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलात मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो तालिबान की हुकूमत आई है उसके बाद से तिजारत में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत में कोई बेहतरी आई है या बदस्तूर मुश्किलात मौजूद हैं। अगर ये मुश्किलात मौजूद हैं तो उसको कैसे हल किया जा सकता है, आज यही हमारा मौजू है। और आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब मंजूर इलाही साहब, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। आजकल ये जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो स्टैंडिंग कमेटी है सेंट्रल एशिया के लिए, उनकी ये चेयरमैन हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब शिराज बरकी साहब, अफ़गान ताजिर हैं, सरहद के दोनों तरफ ये आर पार मतलब आते रहते हैं, तिजारत करते हैं। और काबुल में हमारे साथ इस वक्त बज़रिया स्काइप मौजूद है जनाब अंदलीब साहब, इस्माइल अंदलीब साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं पहले काबुल जाता हूँ। इस्माइल अंदलीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको और हमारे मेहमान को और देखने वालों को मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अंदलीब साहब, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं तालिबान की हुकूमत को आए हुए, और दुनिया भर में अगर कोई एक मुल्क है तो वो पाकिस्तान है जो उनकी वकालत भी कर रहा है पूरी दुनिया में, और साथ साथ में पाकिस्तान ने उनको तिजारत में कई सारी जो है वो मतलब सहूलियात भी दे रखी हैं, क्योंकि तालिबान की हुकूमत जो है उनको मतलब बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना है, उन पर तिजारती भी पाबंदियां हैं। तो जो 7 महीने मतलब इन 7 महीनों में आप कैसा देख रहे हैं कि क्या अभी भी मुश्किलात हैं या तिजारत में कुछ बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अगर हम तालिबान की हुकूमत की बात कर रही है और फिर तिजारत के मसले पर आ रहे हैं, तो हम पूरी 7 महीने जो आज पूरी हुई है ये अपने जहन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगस्त के एंड तक तो वो अब खुद यहाँ फॉरेन फोर्सेस थे, उसकी मुश्किलात थे। उसके बाद चंद महीनों तक उनकी हुकूमत की बहाली और अपनी नई ऑफिशल्स को अपॉइंट करना और हुकूमती सिस्टम को बहाल करना उसमें लगी हुई है उनकी बहुत ज़्यादा वक्त उसमें ज़ाया हुआ। जब तालिबान हुकूमत को कुछ हद तक उसको स्टेबलाइज किया तो उन्होंने तिजारत और दूसरी मसलों पर तवज्जो मरकूज़ की है। तो इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4 महीने या 5 महीने हो चुके हैं जो या इससे भी कम, जो तालिबान अपनी तिजारती मौज़ूआत को अहमियत दे रहे हैं और ये कोशिश कर रही है कि दूसरे मुल्कों से उन पर बातचीत करें। तो ये 5 महीने एक हुकूमत के लिए जहाँ इतनी बड़ी चेंजेस आई हुई हो, सियासी तहव्वुल आया हुआ हो और नए लोग आए हो, सिस्टम को बदलाया गया है, तो ये 4-5 महीने बहुत कम वक्त है। और इसकी साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है हालिया, तालिबान की हुकूमत या अफ़गानिस्तान इस्लामिक एमिरेट जो है, वो किसी भी मुल्क ने रिकग्नाइज नहीं किया है। ये तवज्जो दे रही है अपने रिकग्निशन पर।
تو دوسرے مسائل جو ہے وہ اس سے ہمیں میرے خیال میں وہ جزوی ہے یا پھر اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور اتنا ہی اہمیت دے رہی ہے جتنا ضرورت ہے اس کو. لیکن پھر بھی آپ کی سوال کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور آئی ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ اور بھی بہتر ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے جتنا پہلے تھا. اب مشکلات ہے اور بہت زیادہ ہے، لوگوں کی بھی ہے اور جو بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اور بارڈرز پہ جو پرابلمز ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہوں گے، بات کریں گے اوپر. لیکن ہے پرابلمز ہے، کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کابل اور اسلام آباد کہہ رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز وہ نہیں ہے کہ ہم نے میٹنگ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور کچھ نہ کچھ جو ہم اس ایگریمنٹس کو پہنچ گئے ہیں اس کا ابھی تک کوئی اثر نہیں دیکھا جا رہا. اتنا اثر نہیں دیکھا جا رہا جتنا توقع کی جاتی ہے. اچھا اندلیب صاحب، اگر یہ سینکشنز ہے، جیسے پابندیاں ہیں طالبان کی حکومت پہ، تو پھر یہ جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ بینکوں کے ذریعے سے تو نہیں ہو رہی ہے، ڈالر کے ذریعے بھی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ پھر کیسا مطلب یہ تجارت ہو رہی ہے؟ کچھ عمدہ مسائل میں سے، مشکلات میں سے ایک یہی بھی ہے، جیسا کہ دوسرے مسائل میں ڈیمیج کے مسائل آتے ہیں، وہ جو ڈیٹینشن فیس یا چارجز ہے وہ ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک یہ بھی ہے جو افغانستان سے نہ تو پیسہ جا سکتے ہیں بینکوں کے ذریعے، نہ آ سکتے ہیں. ابھی تک یہ بہت بڑا مشکل تھا. ایون جو بالکل اسمال بزنس مین ہے وہ بھی اس مشکل سے گزر رہی ہے. لیکن اب جتنے لوگوں سے بات کی ہے اور مجھے پتا ہے، تو ایک ایسے راستے ہے جس راستوں سے پاکستان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. دوسرے ملکوں کے ساتھ تو اتنا بڑا ہے بھی نہیں، جیسے چائنا ہے پچھلے انڈیا کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ. وہ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو یہ جو ریٹ ہے اس پر آ گئی ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ دوسرے راستے ہیں، جس طرح حوالہ کے راستے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے یہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں. بینکنگ سسٹم پاکستان کے اسٹیٹ بینک جو تھی وہ افغانستان کے تجار کے لیے بہت بڑا مشکل یہ بھی تھا کہ وہ ایک فارم ہے، میرے خیال میں آئی فارم کہتے ہیں اس کو، ایک ایسا چیز ہے، وہ ایشو نہیں کر رہے تھے آسانی سے، تو وہ بھی ایک پرابلم تھا. جو بارڈرز ہے، تورخم ہے، سپن بولدک ہے، غلام خان بندر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بارڈر، وہ تو بہت سختی سے وہاں سے تجارتی اموال آتے جاتے ہیں. لیکن بڑا کم جو ہو رہے ہیں وہ تورخم اور سپن بولدک پہ ہو رہے ہیں. وہاں جب یہ گاڑیاں آ رہی تھی اور پھر واپس جا رہی تھی تو وہ پروسیس بھی بہت لینتھی تھا، تو اس لینتھی پروسیس کی وجہ سے بھی یہ تجارت کو نقصان پہنچا ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ کیسے کام کر رہی ہے، تو بہت مشکل سے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے راستے ڈھونڈ کر نکالے ہیں اور اس راستوں سے اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو کام کر رہا ہے اور جس نے کام چھوڑ دیا ہے وہ تو رزلٹ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس کم ہو چکا ہے. اچھا اندلیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود مہمان ہیں ان کی طرف میں جاؤں گا. منظور الہی صاحب، آپ خود جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کرتے آئے ہیں، ابھی بھی جو ہے نا آپ کے مطلب وہاں پہ مال جاتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو یہ 7 مہینے کا میں نے ذکر کیا جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بہتری آئی ہے یا مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اچھے فورم پہ آپ نے بلایا ہے. آپ کا چینل ماشاءاللہ افغانستان میں بھی دیکھا جاتا ہے. اندلیب صاحب نے کافی چیزیں بتائی ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. ویسے جیسے انہوں نے کہا 1-2 مہینے تو ان کے ساتھ بھی پرابلم تھا، پاکستان کو بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا افغانستان سے ریلیٹڈ. جی، تو کافی حد تک ہماری سرحد چیمبر آف کامرس نے اس کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کر کے، افغان چیمبرز کے ساتھ انٹریکشن کر کے ہم نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. جیسے ای آئی ایف کی بات انہوں نے کی ہے، ای آئی ایف سسپینڈ ہوا ہم نے سسپینڈ کروا دیا 45 دن کے لیے. 2 فروری کو نوٹیفیکیشن آیا تھا. کافی مال کھڑے ہوئے تھے بارڈر پہ، افغانستان بارڈر پہ، ادھر غلام خان پہ، تورخم پہ. جیسے کوئلہ آتا ہے افغانستان سے، افغانستان کے پاس بہت ریسورسز ہے. اچھا، کوئلہ ہے، کاٹن ہے، سوپ سٹون ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس کی لاگت بہت زیادہ ہے، ہمیں ضرورت ہے.
ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں سے ٹریڈ کرنے کے بجائے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اور ایک چیز میں وضاحت سے آپ کو کہہ دوں کہ نہ پاکستان کا گزارا ہوتا ہے افغانستان کے بغیر، اور نہ افغانستان کا پاکستان کے بغیر گزارا ہے، یقیناً، کیونکہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی آپ نے کہا ہے کہ شروع سے ہماری ایک ٹریڈ ریلیشن بھی ہے اور کلچرل بھی ہے، اور ابھی تو 3 نسلیں افغانستان کی پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ بالکل، ان کو پاکستان کے ہر کارخانے کا پتہ ہے، ہر جگہ کا پتہ ہے، جہاں سے جا کے مال اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بیچ میں انوالو کریں نہ کریں، لیکن ٹریڈ جاری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ٹریڈ جاری ہے۔ تو وہ ای آئی ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ سرحد چیمبر نے بڑی کوشش کر کے گورنمنٹ آف پاکستان سے سسپینڈ کروائی ہے 45 ڈیز کے لیے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ یہ کنڈیشنز پاکستان خود نہیں ڈالتا، پاکستان کے اوپر فیٹف کی کنڈیشنلٹیز ہیں۔ فیٹف آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے نواز شریف کے زمانے سے، وہ ہمیں فائنینشیل ٹاسک فورس جو ہے انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے اوپر انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ آپ ای آئی ایف اور ایف ای کے بغیر ڈاکومنٹیشن کے آپ کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ افغانستان۔ اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے بہت بڑا اقدام اٹھا کے 45 دن کے لیے ای آئی ایف کو سسپینڈ کیا۔ ای آئی ایف امپورٹ کے لیے ہوتا ہے، یعنی افغانستان کے سے امپورٹ جو ہے فریلی الاؤ کر دی ہے۔ اچھا، آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسٹینشن، آج اس کا آخری دن ہے، اور آج ہماری کوشش سے گورنمنٹ آف پاکستان نے مزید 45 دن کی ایکسٹینشن دے دی ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ ایک سسٹم کا کام ہے، ایک سسٹم پی ایس ڈبلیو جیسے پاکستان سنگل ونڈو آپریشن شروع ہوا ہے، اسی کے تھرو ہم نے بزنس کرنی ہے، اور اس میں ریکوائرمنٹ ای آئی ایف اور ای ایف کی ضروری ہے۔ ای آئی ایف کے ذریعے ہمیں ڈالر افغانستان بھیجنے ہیں، اور ای ایف کے ذریعے افغانستان سے ہم نے اپنی ایکسپورٹ کے اگینسٹ ڈالر منگوانے۔ اب یہ چیزیں چونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، اس کو ہم اوور لک تو نہیں کر سکتے۔ مجبوری یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا، انہوں نے بھی کہا کہ افغانستان کے اوپر پابندیاں ہیں، تو ابھی تک افغانستان کی بینکیں فعال نہیں ہیں، آپریشنل نہیں ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکالنا ہے۔ راستہ ایک تو یہ نکالا ہے کہ سسپینڈ کر دیا، دوسرا پاک روپیز میں الاؤ کر دیا پاکستان گورنمنٹ نے 16 آئٹم۔ اب اس میں کچھ آئٹم ایسے ہیں جو کہ 0 ریٹ ہوتے ہیں، جس کا سیل ٹیکس ریفنڈ ہوتا ہے، کیونکہ لوکل میں نہیں بکتا، تو جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کے اوپر 16% سے 17% سیل ٹیکس کا ریفنڈ لیتا ہے، اس کی ایکسپورٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری اسٹیٹ بینک نے، ہم نے بھی یہ پروپوزل فائنلائز کر دیا ہے، بلکہ کہ ہم افغانستان کے ساتھ بارٹر ارینجمنٹ کریں ود فائنینشیل ٹرانزیکشن تھرو ایسکرو اکاؤنٹ۔ اچھا، یہ تھوڑی سی میری بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ افغانستان explain لوگوں کو کریں۔ سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، مجھے بھی زیادہ نہیں پتا اس کا۔ ہاں جی، اس تو وجہ سے ایک میں تو آپ کو- بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے، کیا نام ہے، مال کے بدلے مال۔ ایک بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے تھرو ایسکرو اکاؤنٹ، جس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن انوالو ہوتی ہے، پیسہ ظاہر ہے افغانستان والوں نے مال بھیجا، ہمیں اس کو پیسہ ملنا چاہیے۔ جی، تو بارٹر میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز منگاتا ہوں اور میں ایک اور چیز ایکسپورٹ کرتا ہوں، بالکل، تو اس کے بدلے میں تو میں کر سکتا ہوں، پیسے کو آف سیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میرے شیرازی صاحب ایک چیز منگواتے ہیں یا بھیجتے ہیں اور وہ چیز منگواتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو پیسہ کیسے ملے؟ اچھا، تو اس کے لیے ایک میکینزم بنایا ہے جو ہماری اسٹیٹ بینک نے، جس کو ایسکرو اکاؤنٹ بولتے ہیں، کہ وہ چیمبروں کے تھرو ایم او یو سائن کر کے پرائیویٹلی اکاؤنٹ کھولیں، اس میں امپورٹر پیسے جمع کرا دے اور ایکسپورٹر وہاں سے پیسے لے لے۔ اچھا، تو یہ ایک طریقہ کار ہم نے واضح کرایا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور اس کے لیے کئی مدت تک 2 مہینے تک ہم لوگ انٹریکشن میں رہے ہیں افغانستان چیمبر آف کامرس سے، تو انہوں نے مانا نہیں ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈالر دیں۔ اب ڈالر جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، تو کیسے ہم ڈالر دیں؟ تو اس وجہ سے تھوڑی رکاوٹیں ہیں۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، کمیٹی بنا دی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی کمیٹی بنا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 15 دن میں یہ بارٹر کا ایسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا جناب۔ میں اب شیراز برقی صاحب کے ساتھ جو ہے نا بات کروں گا۔ شیراز برقی صاحب، آپ خود بھی تاجر ہیں، ایک چھوٹے تاجر ہیں، مطلب آر پار جاتے رہتے ہیں، چیزیں وغیرہ ادھر سے بھی لاتے ہیں، ادھر سے بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جو طالبان کی حکومت آئی، ایک تو پہلے بھی جو ہے نا آپ کو تجربہ ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی، تو اس کے بعد اب جو یہ 6-7 مہینے میں آپ کو کیسا، مطلب پاکستان کے ساتھ میں پارٹیکولر کہوں گا کہ کیسا آپ کو مطلب نظر آ رہا ہے؟ کچھ بہتری آئی ہے یا مشکلات اسی طرح برقرار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو رضا صاحب اور منظور الہی صاحب اور دلیپ صاحب اور مہمانوں کو سب، اور جو ٹیکنیکل ورکرز ہیں
جو ناظرین ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پاک افغان ٹریڈ کے متعلق ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے پروگرام میں بات کی تھی۔ ہمارے پہلے جو ایپٹا اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2 ہوئے ہیں، بہت اچھے اس میں امینڈمنٹس ہیں اور موارد ذکر ہوئے اس میں کہ وہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ جو بحث ہے اس کے اوپر کہ بزنس کے مسائل کیا ہے، تو وہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو اس پہ ہمارے بحث کا جو نیکسٹ جو آتا ہے چیپٹر وہ یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ کے اپرچونیٹیز کیا ہے، پھر یہ بحث ہم اس وقت اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ اچھا، اب جو بڑی تبدیلی آئی افغانستان میں، ایک پورا سیٹ اپ جو چینج ہوا ہے، اسلامک امارت اب آئے ہوئے ہیں اور متقی صاحب نے وزیر خارجہ افغانستان اس نے سفر کیا شروع میں، تو وہاں پہ بہت سے امور پہ بات ہوئی تھی۔ پہلے ٹریڈ آیا تھا اس میں کہ اس میں سہولت کاری ہو جائے، اس کے بعد جو اب دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہت اچھی باتیں ہوئی تھی کہ وداؤٹ ٹیکس وغیرہ۔ تو اب جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی جو گاڑی افغانی کی مطلب جو مال جاتے ہیں 15 دن یہاں پہ رکتے ہیں، بالکل افغانستان سائڈ سے جو آتے ہیں 15 دن وہاں پہ رکتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ جو ڈیٹینشن آتا ہے، توقف کے جو پیسے آ جاتے ہیں، وہ پر ڈے وہ گاڑیاں تقریباً $100 کے لگ بھگ مانگتے ہیں۔ تو 15 ڈیز اگر آپ نے کوئی سبزی وغیرہ یہاں سے یا اس سائڈ سے فروٹ لانا ہو تو ایک تاجر کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اتنا پروفٹ میجر نہیں ہے، جو مارجن ہمارا ہے بزنس کا، جو لوکل لیول پہ ہیں، جو بڑے لیول ہیں، سب کا یہی حال ہے کہ مارکیٹ میں جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو گیا ہے تقریباً، کیونکہ وہاں بھی بڑا ایک انخلا ہوا ہے لوگوں کا۔ بہت سے لوگ جو جس کے پاس پیسے تھے وہ اب وہاں پہ تقریباً ایسا کہو کہ جو امیر طبقہ تھا، جو ایسا طبقہ تھا جس کی اپروچ باہر جانے کو مطلب ٹریڈ کے لیے، گھومنے کے لیے یا خریدنے کے جو لوگ تھے، ایبل لوگ تھے، وہ لوگ گئے ہیں تقریباً۔ اب جو ہیں وہ نئے سیٹ اپ سے افغانستان کو دیکھنا چاہیے، اس سیٹ اپ سے کہ جس میں آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دوبارہ ایک اس کو صحیح ریڈنگ کے حساب سے اس کو ریڈ کر کے، اس کو ایسیس کر کے اس کے اوپر پالیسی بنانی چاہیے کہ سہولت کاری آ جائے۔ سب سے بڑا جو اس میں آخر میں آ جاؤں گا، جو بڑا ابھی مسئلہ ہے وہ ویزا ہے۔ ویزا تاجر تقریباً اگر تاجر بھی آ جائے تو وہ 1-2 دن میں تورخم کراس نہیں کر سکتا۔ پہلے تو ویزا تک اس کو 4 مہینے تک نہیں آتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ویزا، ٹریڈ ویزا، مثلا انویسٹمنٹ ویزا وغیرہ، یہ سہولت کاری افغان تاجروں کے لیے۔ ابھی تو میرے خیال میں وہ جو بزنس مین ہیں ان کے لیے تو اب بڑے اچھے انہوں نے 5 سال کا جو ابھی جو سسٹم آیا ہے اسلامک امارت والا جو سسٹم آیا ہوا ہے وہ چیزیں اب نہیں ہے۔ تقریباً جو تاجر میری بات سن رہے ہیں تو سب کو یہی مسئلہ اب درپیش ہے آنے جانے کا۔ تو اللہ کرے کہ یہ مسائل حل ہو جائے، اور وہ وقت تب حل ہوں گے جب ہم مسائل کو سمجھے اور اس کو دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی بیس۔ ہاں بالکل۔ اچھا اندلیب صاحب، یہ جیسے شیراز برقی صاحب نے بھی کہا، اچھا اس سے پہلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر اندلیب صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اندلیب صاحب، بریک سے پہلے جیسے شیراز برقی صاحب بتا رہے تھے کہ جو تجارت میں تو مسائل موجود ہے، لیکن جو یعنی جب یہ کراسنگ پوائنٹس ہے افغانستان کے ساتھ، جیسے تورخم ہے، چمن بارڈر ہے، اور پھر وہ غلام خان کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے نا یہ ٹرک وغیرہ ان کی جو کلیئرنس ہوتی ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو قطاریں ہوتی ہے جیسے ٹرکوں کی نا، تو اس میں ابھی بھی مسائل ہے۔ اور آپ خود بھی تقریباً یہ چند ہفتے قبل پشاور آئے تھے، آپ بھی جو ہے نا تورخم سے آئے تھے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، میں بھی یہ چند ہفتے پہلے گیا تھا تو مجھے بھی یہ نظر آئے تھے۔ تو کیا ابھی بھی جو ہے نا اس طرح کے یہ لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں یا اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ جی بالکل، یہ تورخم اور سپن بولدک کے پر فوکس کر سکتے ہیں۔ غلام خان سے اتنا زیادہ بزنس نہیں ہوتا ابھی،
اگرچہ وہ راستہ افغانستان کے لیے نزدیک پڑتا ہے لیکن وہاں سے نہیں ہو رہا اتنا میرے خیال میں. وہ جو ٹرانزٹ کا جو سسٹم ہے یا پھر اس کا جو اصول ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکی ہے یا جو کوئی بھی ریزن ہوگا. لیکن تورخم اور چمن سے بہت زیادہ اسپن بولدک سے بہت زیادہ بزنس ہو رہی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ وہاں لمبی لمبی قطاریں رہتی ہے گاڑیوں کے اور دونوں طرف ہوتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے اور میں نے تورخم میں دیکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے. اس کی جو ریزن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کو ڈیٹینشن فی کہتے ہیں. تو یا تو جان بوجھ کر یہ کام ہو رہی ہے اور یا تو وہ پروسیس اتنا لینتھی ہے کہ یہ گاڑیاں جب افغانستان آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں یا پھر یہاں سے وہاں بارڈر کو کراس کر رہے ہیں، یہ جو تورخم ہے یا پھر چمن ہے، اس کے لیے کاغذی کارروائی بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. جیسے کہ پہلے برکی صاحب نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ جب یہ گاڑیاں جاتی ہے تو ٹائم لیتے ہیں اور جب آتی ہے تو زیادہ کام تو ہوتے ہیں کراچی کے بندرگاہ سے، وہاں سے ہوتی ہے. وہاں ایک اور پرابلم ہوتی ہے جس کو میرے خیال میں ٹیمریج چارجز کہتے ہیں. تو وہاں بھی ایک پرابلم ہے، یہاں بھی ہے. اور ہر گاڑی جب اپنے وقت پر وہاں نہیں پہنچے تو اس کو ہر جانا پڑے گا، اس کو زیادہ فیس دینا ہوگا اور جو کرایہ ہے اس میں بھی وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے اور اس کی حل کے لیے ابھی تک نہ تو جو جمہوری حکومت تھا پرانا انہوں نے ایک ایسا ٹھوس اقدامات کی کہ یہ حل کیا جائے، یا نہ ابھی تک اس کے لیے کوئی اقدام ہوئی ہے جو حل ہو جائے. اس کی ابھی تک عوام کو یا پھر تجار کو یہ ایکسپلینیشن بھی نہیں دیا گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک تو میرے خیال میں یہ بھی ریزن ہو سکتے ہیں کہ وہاں کام بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ گاڑیاں جاتے ہیں. ایک اعداد و شمار کے مطابق پہلے تورخم سے 1200 گاڑیاں جا رہے تھے ایک دن میں. اب وہ جو نمبر ہے 500 سے بھی کم ہوئی ہے، 400 اور 500 کے درمیان ہے. اچھا، اب تو اس میں آسانی ہونے چاہیے تھے. یہ تو حالات اور شرائط ہے وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اب بہت جلدی یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں یا پھر وہاں سے آ رہے ہیں مال لا رہے ہیں یا پھر جو بھی یہ بزنس کموڈٹی ہوتی ہے اس کو لے کے آئے. لیکن یہ نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا اور مشکلات کی سامنا کر رہے ہیں یہاں کے لوگ. نئی حکومت جو ہے کابل میں یہ اشور کر رہی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ مسائل کو حل کیے جائے. کئی بار چیمبر آف کامرس جو ہے اس کے ڈیلیگیشن گئی اسلام آباد اور آئے، اور جیسے کہ منظور صاحب جو ہمارے یہاں مہمان ہے انہوں نے بھی کہا کہ کئی ایگریمنٹس ہوئی ہے تو وہ ہوئی لیکن عملی طور پر کوئی بدلاؤ نہیں آیا. اچھا، یہ اندلیب صاحب یہ آپ نے تو بات کر دی ہے، یہ جو عام لوگوں کا آنا جانا ہے، جو عام درفت ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم روزانہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں رپورٹیں بھی پڑھتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان جو ہے وہ بڑے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک تو جو ہے نا یہاں پہ بھی چیلنج، مطلب ہمیں بھی چیلنجز ہے نا. اب تو یہ سارے جیسے پورا افغانستان پاکستان آ رہا ہے تو اب یہ اتنا تو مطلب ادھر بھی جو ہے نا مسائل ہے. تو کیا ابھی بھی جو ہے نا ادھر سے اتنی ہی لوگ آ رہے ہیں، مطلب زیادہ لوگ ادھر آنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان؟ یہ تو دو باتیں ہوئی، ایک بزنس کا ہوا، ایک عام لوگوں کا جانا ہے. بزنس کے بعد تو لیکن عام لوگ جو جا رہے ہیں میرے خیال میں اس میں حکومت پر اتنا ہم ملامت نہیں کر سکتے کہ رسپانسیبل نہیں بنا سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ تقریباً آدھے جو پاپولیشن ہے وہ جا رہے ہیں افغانستان سے، نہ ہی پاکستان بلکہ دوسرے ملکوں پر کو بھی جا رہے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ بہت لوگ جا رہے ہیں، مشکلات ہے وہاں لوگوں کے لیے. لیکن ایک میرے خیال میں اگر بات کی جائے بالکل امپارشلی
تو ایک ملک نہیں کر سکتا کہ اپنے دروازے کھلے رکھے اور جو بھی آ جاتا ہے بغیر کسی انویسٹیگیشن کی یا پھر کوئی آفیشیل پروسیس کو طے کر کے بغیر آ جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، میرے خیال میں وہاں جتنا سٹاف ہے، میں نے جتنا دیکھا ہے، وہ بھی اتنے کام کے لیے کافی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہاں چیکنگ کرے لوگوں کو، جیسا کہ پاسپورٹ پر جو اسٹمپ لگا رہے ہیں یا پھر اس کی ویزے چیک کر رہے ہیں یا لوگوں کو چیکنگ ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے. ایک نہیں 2-3 لائنز اگر بن جائے تو پھر بھی میرے خیال میں یہ لوگوں کی بھیڑ نہیں کم ہو جائے گی، اور لوگ جا رہے ہیں یہاں تک کہ اچھا پاسپورٹ جو یہاں ہے. جی اچھا اندلیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. میں یہ منظور الہی صاحب کی طرف جاؤں گا. منظور الہی صاحب، جیسے اندلیب صاحب نے بھی کہا اور یہ شیراز برقی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو سرحدوں پر جو مطلب بزنس کے حوالے سے جو ٹرکوں کی آمد و رفت ہے، تو اس میں کلیئرنس میں بڑا ٹائم لیا جا رہا ہے نا. تو یہ بہت پہلے سے یہ مسئلہ جو ہے نا بہت پہلے سے ہے، یہ پہلی حکومت میں بھی تھا اور اس حکومت میں بھی جو ہے نا یہ برقرار ہے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے بھی کچھ اثر پڑ رہا ہے بزنس پہ؟ جی بالکل، میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ تھوڑا سا یہ مسئلہ بنا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ابھی سیزن ہے فریش فروٹ کا، پیرشیبل آئٹمز کا، دونوں طرف سے آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو دونوں گورنمنٹس کی یہ پریفرنس ہوتی ہے کہ جو پیرشیبل آئٹم ہیں یہ پہلے جائیں، پہلے کلیئر ہو جائیں. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آلو کی بات کریں تو پوٹیٹو تقریباً 2-3 ہزار 200 300 400 ٹرک روزانہ صرف آلو کا جا رہا ہے. تو پریفرنس دونوں طرف سے یہ ہوتی ہے کہ یہ فریش فروٹس اور سبزیاں جو ہیں ان کی کلیئرنس پہلے ہو جائے، اس لیے باقی مال تھوڑے رک جاتے ہیں. دوسری وجہ بڑی یہ ہے کہ جب انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے نا، یہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں، بامز اٹیک ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو ادھر سے کافی ٹرکوں میں یہ مال پکڑے بھی گئے ہیں، بامز بھی پکڑے گئے ہیں، اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے، چرس افہیم بھی پکڑی گئی. تو پھر گورنمنٹ کو تھوڑا سا پریکاشنری میجر لینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز آتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہمارے 23 مارچ ہے، یہاں پہ OIC کانفرنس بھی ہو رہی ہے. آج کل تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے اور ضروری ہے وہ سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے 23 مارچ کے بعد یہ سموتھ ہو جائے گا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کافی گاڑیاں جانا آنا شروع ہو گئی تھی، پرابلم نہیں تھا، کسی کو شکایت نہیں تھی. کچھ دنوں سے کچھ پرابلم آ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیئر ہو جائے. اور آپ جو تجارت کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ، تو اس پہ وہ مال یہاں پہ مطلب آسانی سے پہنچ رہا ہے یا اس میں بھی مشکلات ہیں؟ نہیں، پہنچ جاتا ہے، آسانی سے پہنچ جاتا ہے. تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، اگر فریش نہیں ہے، ویجیٹیبلز نہیں ہے، فریش فروٹ نہیں ہے، وہ جلدی آ جاتے ہیں. اور جو سالڈ آئٹمز ہیں جیسے کول ہے، اس کے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے، 2 مہینہ لگ جاتا ہے کلیئرنس کرنے میں. اچھا، کوانٹٹی بھی بہت زیادہ آتی ہے، 400 ٹرک روزانہ کولے کے آتے ہیں. اسی طرح سوپ سٹون آتا ہے، اسی طرح کاٹن آ رہی ہے. چونکہ یہ پیریشیبل نہیں ہے، یہ ڈیلے ہو جاتا ہے، 10-12 دن ڈیلے ہو جاتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں سٹاف زیادہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کا ویژن یہی تھا کہ 24/7 چلنا چاہیے، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتے ہیں بعض. بالکل ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی کے مسائل تو بالکل ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. شیراز برقی صاحب، یہ جیسے ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، تو ان پر تجارتی پابندیاں ہیں. وہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ تو کسی طریقے سے تجارت ہو رہی ہے، لیکن باقی جو ممالک ہے ان کے ساتھ شاید مسائل ہو. تو یہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ تو خود ابھی افغانستان سے آئے ہیں، تو جو وہاں کے تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں اس کو کیا مطلب وہ کیا کہتا ہے؟ اصل میں بات یہ، جو نیا گورنمنٹ آیا اس کی، جو اندلیب صاحب نے اب پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے ریکگنیشن، جو ریکگنائز ہونے کی، جو اس کی رسمیت شناسی ہے، وہ ایک پروسیس جو جتنے وزٹ وزارت خارجہ اسلامی امارات کی جو وفود گئے ہیں، جب دوحہ گئے ہیں، ترکیہ گئے ہیں، ایون ناروے گئے ہیں، ماسکو، بہت سے جگہ جدھر بھی جس فارمیٹ پہ وہ گئے ہیں، اس کی پہلی بات جو ہوئی تھی وہ یہی بات تھی کہ اسلامی امارات کی جو حکومت ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. اور ایکسیپٹنس کی دوسری لائن یہی تھی کہ جو تجارت ہے، جو ٹرانزیکشن ہے، جو ٹی نہیں ہو رہی، جو بینک ٹرانزیکشن ہے وہ نہیں ہو رہی، تو یہی اسلامی امارت کی جو پہلی جو ایجنڈا میں تھی، تو یہی بات تھی، اور اس کے لیے وہ مطلب دن رات کوشش کر رہے ہیں.
تو اسی وجہ سے وہ جو ٹرانزیکشن جو اب ہو رہے ہیں، جو ان حالات میں بھی ہو رہا ہے، تو وہ دوسرے رستوں کو یوز کر کے وہ آگے اپنا بزنس کرا رہے ہیں. لیکن جو مسائل ہیں وہ پھر بھی وہی 2011 سے میں جو بہت اس وقت چھوٹا بھی تھا تو ہم بزنس کرتے تھے، میرے کچھ مال تھے کراچی پورٹ پہ. تو اس وقت بھی یہی ایک پورٹ والا جو ایشو ہے، بارڈر والا ایشو ہے، یہ حالات اس وقت انسرجنسی کا گراف جو تھا وہ اتنا ایسا نہیں تھا جو آج کل محسوس ہو رہا ہے یا اس سے پہلے جو ہو رہا تھا. کیونکہ وہاں پہ بھی ایک حکومت جو یہاں پہ بھی وفود آتے تھے بہت سے اچھے. 2010 میں ایپٹا کا جو پہلا ہوا تھا، بہت گرم ماحول میں اس کے جو ڈاکومنٹیشن تھے وہ تبادلہ ہوئے. تو اسی ٹائم کراچی میں ہمارا مال رکا تقریباً 2 مہینے 3 مہینے رکا. اچھا. وہ پیریشیبل آئٹمس تھے. ایون میں نے وہاں سے انڈے لائے تھے، کسی اور ہمسایہ ملک سے میں نے انڈے منگوائے تھے. اچھا، انڈیا سے؟ انڈیا سے. اچھا. تو وہ پیریشیبل آئٹم 3 مہینے وہاں رکے. ایسے اور پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ بھی رکتے ہیں. یعنی ایک پالیسی ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا اس چیزوں کو، میں نے بات سے پہلے یہ ایک سائڈ لائن یہ کہوں گا کہ معیشت یا تجارت دوسرا سلطنت ہے. بالکل. اور ریجن کو پاکستانی ہو افغانی ہو اگر یہ اچھا ہو، ان کے مطلب کاروبار اچھے ہوں، تو ہمارے بہت پاکستانی جو یہاں پہ انڈسٹریز ہیں اس میں افغانی ورکر ہیں. افغانستان میں جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہیں وہاں پاکستانی ورکرز کام کرتے ہیں. اگر ہم ہمسایہ ممالک کے جو تاجر ہیں وہ اچھے ہوں، ان کا بزنس اسٹرانگ ہو، تو ان کا بینیفٹ دونوں سائڈوں کو لازماً مطلب ملزوماً ان کو ملتا ہے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے، ایک کچھ عناصر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بزنس ڈیمیج ہو، تاجر ڈیمیج ہو، بس ایک بہانے ان کو مطلب ملنے چاہیے کہ ایک رکاوٹ بن. ویسے ابھی آپ نے جو بات کی ہے انڈیا کے ساتھ، تو ابھی تو میرے خیال میں پاکستان نے وہ جو انڈیا سے افغانستان کی جو ٹرانزٹ، افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ہونی ہے اس کی اجازت دے دی ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا ابھی آ رہی ہے. تو اس مطلب یہ جو حکومت ہے اس کا ویسے بھی تو پاکستان کا بڑا سافٹ کارنر ہے، یہ جو طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے. تو ادھر سے بھی مطلب اسی طرح کا جو ہے نا میرے خیال میں جس طرح کا پاکستان مطلب ایک ان کو سہولیات دے رہے ہیں، تو پھر ادھر سے بھی اس طرح کے ہونا چاہیے، تو ایسی تجارت چلے گی. اسلامی امارت کی پالیسی تجارت کے لیے اور تاجروں کے لیے ابھی تک بہت صاف ستھرا، اور جس فارمیٹ پہ بات کرتے ہیں تجارت کو پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا. پالیسی جو بحث ہوتا ہے، جو محوری بحث اس کا ہوتا ہے، وہ اسی پر ہوتا ہے کہ مطلب ٹریڈ کو سہولت اور جو فیسلٹیز ہیں وہ دی جائیں. لیکن یہاں پہ میں نے پہلے جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ جو منظور الہی بھی گراؤنڈ پہ ہیں، ہم بھی ہیں. چائنا سے جب ہم مال لیتے ہیں تو وہ کراچی میں مطلب جو پروسیس ہے ڈاکومنٹیشن کا 3 دنوں میں ہونا چاہیے. اچھا. وہ اس میں لگتے ہیں 2-3-4 ہفتے اس میں لگ جاتے ہیں. اچھا. جو ڈیٹینشن ڈیمریج جو آتے ہیں اس پر توقف کے، یا مثلا کنٹینروں کے خالی کنٹینر، وہ آپ کو مطلب 15 دن ڈیوریشن دے دیتا ہے. تو وہ 15 دن آپ کے کراچی میں پورے ہو جاتے ہیں. لمٹ چائنا والوں کا 15-20 دن ہوتا ہے. وہ 15 دن آپ کو کراچی میں ہی بس کنٹینروں کو لگ جاتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر سٹاف کم ہے، سٹاف کو زیادہ بڑھائے، کیونکہ یہ بڑا بزنس ہے. آپ پیریشیبل آئٹمس کے لیے اپنا سیکشن بنائیں، جو منرل ہیں ان کے لیے اپنا سیکشن بنائیں، امپورٹ ایکسپورٹ کو ڈپارٹمنٹس کو زیادہ کریں، سٹاف کو بڑھائیں. اور جب سٹاف بڑھ جائے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو اتنا جب لوگ بزنس چاہ رہے ہیں، باہمی تعلقات ہیں، یہاں پہ لوگ افغانیوں کے پیسے ہیں، وہاں پہ پاکستانیوں کے پیسے ہیں، سب جو اعتماد ہیں لوگوں کا تو بنا ہے تقریباً 1 صدی سے، 1 صدی بھی نہ کہیے، بس یہ کہیں کہ یہ شاہراہ ابریشم کے یہ تقریباً 1000 سال 2000 سال ہسٹری ہے یہاں کی، 5000 سال ہریانہ کی ہسٹری ہے. سب لوگوں نے یہاں پہ بزنس کیا ہوا ہے، چائنا سے، سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا. تو سٹاف بڑھانا چاہیے، اس کو سیکشن اور سیکٹرین جو سیکٹر بننا چاہیے کہ مطلب پیریشیبل آئٹمز، منرلز، آپ کے جو رگز ہیں، قالین وغیرہ، ہر چیز کا اپنا ایک کلاسیفیکیشن کر کے سٹاف بڑھائے. اس میں کوئی خرچہ گورنمنٹ کے لیول سے میرے خیال سے جو ہیں، جو کامرس کو جو دونوں سائڈوں پہ جو مطلب وقف ہے، پیسہ جو بجٹ وقف ہے، تو اس کے حساب سے وہ کر سکتے ہیں. اس پہ عملی اقدامات ہونے چاہیے تاکہ یہ مسائل ابد الابد ختم ہو جائے. اگر حکومتیں ہو نہ ہو، تجارت تو ہے، لوگوں کو مطلب ڈیمیج نہ کرنی چاہیے میرے خیال سے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو جو
مطلب رائیول ممالک ہے، حریف ممالک میں، وہ بھی جو ہے نا اگر آپس کی ان کی جو بھی مسئلے ہیں لیکن وہ تجارت جو ہے نا وہ بند نہیں کرتے ہیں. بالکل جی. اسی طرح اچھی بات یہ جیسے شراز صاحب نے کہا ہے، ہماری بقا ریجنل ٹریڈ میں ہے، کیونکہ ہمیں آسانی ہے ٹریڈ کرنے میں، نزدیک ہیں، ہمیں سمندر کی طرف سے آنا نہیں پڑتا. جیسے شراز صاحب نے کہا، میرا خیال ہے بدقسمتی سے ان کے ساتھ کوئی غلط ایکسپیرینس ہوا ہے. میں خود ٹرانزٹ ٹریڈ میں ڈیل کر رہا ہوں، سروسز دے رہا ہوں. 24 گھنٹے کے اندر اندر کراچی سے کلیئرنس ہو جاتی ہے. اچھا، آج کل تو پی ایس ڈبلیو ہے، وی باکس سسٹم ہے، پی ایس ڈبلیو اب آ گیا ہے، ایک اور ایڈوانس اسٹیج ہے. آپ دفتر میں بیٹھ کے اپنی انٹری فائل کریں، ایگزامینیشن بھی ہو جاتا ہے. پشاور میں بیٹھ کے کراچی کا ایگزامینیشن ہو جاتا ہے. ابھی اتنی سہولت ہو چکی ہوئی ہے. اچھا منظور اللہ صاحب، یہ اسی پہ بات بھی کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی، آپ نے کہا کہ میں اس میں انوالو ہوں، تو یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا سے جو افغانستان کی کچھ چیزیں آنی تھی اس کو ٹرانزٹ کر دیا گیا ہے، تو اس میں کافی سہولیات دے رہے ہیں. دیکھیں جی، انڈیا کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے افغانستان کو ایکسیس دینے کا، کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. میں آپ کو ذرا وضاحت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر منظور الہی صاحب کے ساتھ اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جی منظور الہی صاحب، آپ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں کہ یہ کیا پرابلم ہے. یہ جو انڈیا سے چیزیں آتی ہیں تو بڑا جو ہے نا اس پہ واویلا کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی، حالانکہ ابھی تو جیسے انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، تو یہ کیا مسائل ہے؟ جی دیکھیں، افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹری ہے. ہمارا جنیوا کنونشن کے تحت ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو سمندر کا ایکسیس دیں، اور جو ہم نے دیا ہوا ہے. جی، افغانستان کے مال ڈائریکٹ انڈیا بائی روڈ بھی جاتے ہیں. لیکن اب انڈیا کا مطالبہ اشرف غنی کے زمانے میں یہ تھا کہ ہمیں بائی روڈ انڈیا کو بھی ایکسیس دیں سینٹرل ایشیا کا. اچھا، جو کہ پاسبل نہیں ہے. ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو پاکستانی ٹریڈر ہیں ہمیں الاؤ نہیں. سمندر کے راستے سے ان کو ایکسیس دیا ہوا ہے. اچھا، شروع سے آ رہا ہے مال، ابھی بھی آ رہا ہے. انڈیا سے مال جاتے ہیں افغانستان ٹرانزٹ میں، لیکن سمندر کے راستے سے کراچی آتے ہیں، کراچی سے جاتے ہیں. وہ مانگتے ہیں راستہ، کیا نام ہے، روڈ کا، واگا بارڈر کا، جو کہ ہم نہیں دے سکتے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اپنے افغانستان انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا بیٹھتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ مسائل حل نہیں کرتا، تو ہمیں کوئی obligation نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو راستہ دیں. ٹھیک ہے، افغانستان کا حق ہے، افغانستان کو راستہ دیا ہوا ہے. اس کے ڈرائی فروٹ بھی جاتے ہیں، فریش فروٹ بھی جاتے ہیں بارڈر پہ، تورخم کے ذریعے سے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے فٹافٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے تھرو جو مال آتے ہیں ٹرانزٹ کے، اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پی ایس ڈبلیو ہو گیا ہے. ابھی بڑی سوئفٹ کلیئرنس ہو رہی ہے کراچی کی. میرا شیرازی صاحب کو پتہ نہیں ایکسپیرینس غلط ہوا ہے یا بدقسمتی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی کنٹینر رک گئے ہیں، تو لیکن مجھے نہیں پتا. میں کر رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کام ٹرانزٹ کا. 24 گھنٹے کے اندر اندر کلیئرنس کراچی سے کے لیے بہت ایزی ہے، افغانوں کے لیے مشکل ہے. نہیں، یہ بات نہ کریں. تازہ چائنا سے ابھی سنیں، میں بھی افغانستان کا کام کر رہا ہوں، ٹرانزٹ کا کر رہا ہوں، سروسز دے رہا ہوں. ادھر میرا نام نہیں ہے، میں سروسز دیتا ہوں افغانستان ٹرانزٹ کی. کراچی سے کلیئر کرتا ہوں مال، 24 گھنٹے میں کلیئر ہو جاتا ہے. 4 دن میں پشاور یہاں تورخم پہنچ جاتا ہے. تورخم میں ہم ٹرانسشپمنٹ کر دیتے ہیں، وہ واپس کراچی کنٹینر کراچی چلا جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں ان کو مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا. نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں نمائندگی کر رہا ہوں بہت سے لوگ. نہیں، آپ افغانی تقریباً ایسا سمجھو کہ افغانستان کے 70% اگر یہ میں ان کو یہ ویڈیو سینڈ کروں منظور الہی کی بات بھی، تو وہ کہیں گے کہ خیر ان کو پھر ایک دعوت دے دیں گے کراچی تک انشاءاللہ. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، مطلب دعوت دیں گے، یہ خود دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر ایکسیپٹ کریں گے. مثلا کیا پرابلم ہے وہاں سے، یہ خالی کنٹینر اب کیوں نہیں جا رہے اس سائڈ تک؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ چائنا کی کنٹینرز کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈیوریشن اس کا ختم ہوتا ہے تقریباً ان دنوں میں. تقریباً جو 15 دن وہ آپ کو ڈیوریشن دے دیتے ہیں، وہ کراچی اور تورخم تک وہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم. اچھا،
تو یہ بڑا ایک مسئلہ بھی نیا جو چلیں آپ کسی وقت بالکل میں چیلنج قبول کرتا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو یہ تو نہیں ہم اس میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو مسائل ہے وہ جو ہے نا سامنے لائیں۔ میرا ذاتی نہیں ہے، میں افغانیوں کی کام کر رہا ہوں، میں افغانستان کے لیے کر رہا ہوں کام، ٹریڈنگ کرتا ہوں، جو کرتا ہوں، میرا اپنا ذاتی مال نہیں ہے، میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، لیکن کراچی میں اچھی خاصی سوئفٹ کلیئرنس ہو رہی ہے۔ اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے ابھی میں نے بتایا نا جیسے پی ایس ڈبلیو آ گیا، اس میں اور بھی آسانی ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ کراچی سے کنٹینر آتے ہیں، اب ہم اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان کے جتنے بھی کنٹینر آئیں شپنگ کمپنی کے، دیکھیں ایک تو شپنگ کمپنی ہے نا، اب شپنگ کمپنی ہمارے پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز ہے، ایک تو انہوں نے فریٹ زیادہ کر دی ہیں، دوسرا یہ ڈیٹینشن چارجز جو لیتے ہیں یہ بھی بڑا ناجائز کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر شور مچایا ہے، چیمبر آف کامرس نے، زیدی صاحب آئے تھے پشاور، یہ شپنگ کے جو ہیں ہمارے میری ٹائم کے، ان کو بھی ہم نے یہ شکایت کی تھی، انہوں نے جا کے کراچی میں ایکشن بھی لیا ہے، لیکن وہ عدالتوں میں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں شپنگ کمپنیوں والے۔ مسئلہ یہ ہے بہت بڑا۔ اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹینشن، حالانکہ $20 $10 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ٹائم بارڈ ہو جائے، ان کا ٹائم زیادہ ہو جائے تو، لیکن وہ $100 چارج کرتے ہیں، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تدارک ہو رہا ہے اس کا، انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سرحد چیمبر کی بیسس پہ، اور کافی سہولتیں پاکستان گورنمنٹ دینا چاہتی ہے اور دے رہی ہے اور دے گی انشاءاللہ۔ سٹاف کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں تو 5-10 ہزار کنٹینر ڈیلی بھی آئے تو کلیئرنس ہو جاتی ہے اس میں، مسئلہ نہیں ہے کراچی۔ صحیح۔ اسماعیل اندلیب صاحب، یہ یہاں پہ جیسے میرے دونوں مہمان جو ہے نا بڑا انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے نا جو ایکسپیرینسز ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے نا ممالک کا ایک اصول ہے کہ اگر وہ ان کے بیچ میں کوئی بھی سیاسی ایشو ہو وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ چائنا اور انڈیا جو ہے کتنے رائیول ہے ایک دوسرے کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تجارت نہیں رکنی چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے نا اتنی مضبوط رشتوں میں ہم باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایک معمولی سا بارڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا کئی ہفتوں تک سرحد بند رہتی ہے، کبھی پاکستان بند کرتا ہے، کبھی افغانستان بند کرتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک فورم موجود ہے، لیکن اس فورم کا بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیسے یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ہم پاکستان اور افغانستان کی حالات کو چائنا اور انڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتی، یا دوسری ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ جو سچویشن وہاں ہوتی ہے، یہ کمپیریزن میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ انڈیا بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، چائنا بھی ایسا ہی ہے۔ افغانستان میں آج تک 2 اشروں تک کچھ فارنز تھے جس کے ہاتھ یہاں دخل اندازی کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے جو پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے یہ جو ٹرائنگل بن گئی ہے، یہ جو مثلث بن گئی ہے پچھلے 20 سالوں میں، اس کی ٹوٹنے کے لیے اور نارمل حالات میں لانے کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہے، بہت عرصہ لگے گا کہ وہ جو ایک تصور بن گئی تھی وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے اور پھر نارمل حالات میں اپنے دونوں طرف تجارت کرے۔ دوسری بات یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ نے کہا کہ حل کیا ہوگا، میرے خیال میں حل اس وقت ناممکن ہے جب تک یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ نہ کر پائے، جب تک یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہم کو دوسری شعبوں میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ریلیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیاسی سائے کے اندر ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چلو تجارت کو ایک کونے میں رکھو، ہم سیاسی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو طالبان کے 7 مہینے ہوئی ہے، لیکن تورخم میں بھی ان کی جڑپ ہوئی ہے، اسپن بلدک میں 2-3 دفعہ جڑپ ہوئی ہے۔ یہ جو ڈیورن لائن ہے وہاں کئی بار انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو دونوں طرف نے کیے ہیں، میں تو بلیم تو نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت کیا تھی، لیکن کیے ہیں۔ اب جو پاکستان کی پوزیشن سٹرانگ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کریں گے، ایسے سٹیپ لیں گے جو اس کی مجبور کیا جائے کہ چلو پھر ہم اس کو چھوڑ دیا اب اس بات کو، وہ اس کو بھول جائے۔
تو سیاست کے نرغے میں آ چکے ہیں افغانستان اور پاکستان کی جو تجارت ہے. اور بات یہ ہے کہ دونوں طرف پہلے سالوں میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ منافع لے کے جائے. ایک بات یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، ان کے درمیان تجارت ہو رہی ہے. پاکستان کوشش کر رہے ہے کہ سینٹرل ایشیا تک افغانستان کا روٹ استعمال کرے، جو اشرف غنی حکومت اجازت نہیں دیتے تھے اتنی آسانی سے. انڈیا کو اس کی میں توصیف کروں گا منظور صاحب کی، جو انہوں نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ ہم اجازت نہیں دیتے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا رقابت ہے. لیکن اشرف غنی نے چابہار پر انویسٹمنٹ کیا، وہاں کے لیے لابی کی، کام کیا اور چابہار کو ایکٹیویٹ کیا تھا کہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان ایک دوسرا راستہ بھی ہو اور ڈیپینڈنس پاکستان پر نہیں رہے. تو وہ ایک ایسا کام تھا جو پاکستان کو شاید میرے خیال میں منظور نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. اندلیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے. منظور علیہ صاحب، جیسے اندلیب صاحب نے اپنے بات میں بھی یہ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو سیاست ہے وہی اکثر جو ہے نا حائل ہو جاتی ہے اور ٹریڈ اس کی وجہ سے ٹریڈ بھی رک جاتا ہے. باقی جو مطلب بہت سارے افغانستان کے ساتھ تو ہم بہت کلوز ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں سے جو ہے نا وہ رک جاتی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، واقعی جو ہے وہ سیاستی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتی رہی ہے سیاست کافی عرصہ سے، تجارت اسی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے. کئی چیزوں پہ وہ لوگ کنسنسس نہیں کرتے تھے، کئی چیزوں پہ ادھر سے کنسنسس نہیں ہو رہا تھا، سیاست بیچ میں تھی. لیکن جب سے عمران خان آئی ہے گورنمنٹ عمران خان کی، عمران خان نے جب سے 1 سال 1.5 سال سے تقریباً ریجنل ٹریڈ پہ توجہ دینا شروع کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ابھی سیاست سے باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہاں جو کہ ریجم چینج ہوئی اور اچھی ریجم آئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریجم چینج ہونے سے کوئی خرابی ہوئی ہے، اچھی ریجم آئی ہے، لیکن ان کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. تو ٹائم لگ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ چیزیں لائن پہ آ رہی ہیں ان کو. اب ہمیں جو سینٹرل ایشیا کا ایکسیس جیسے کہا ہے اندلیب صاحب، یہی اب مجھے جو ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے اور آپ چونکہ سینٹرل ایشیا وہ ایک چیئرمین بھی ہے یہاں پہ چیمبر کے، تو یہ جو ہماری ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک ہمارے خان صاحب بھی وزیر اعظم بھی یہ کہتے آئے ہیں اور یہ ہماری مطلب پاکستان کی بڑی یہ ایک خواہش رہی ہے کہ ہماری جو ہے نا سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت جو ہے نا وہ لنک بن جائے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ مطلب اس کا کوئی مستقبل آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت بڑا دیکھیں جی، اس وقت پورے فیوچر ریجنل ٹریڈ کے اوپر ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا بہت اکنامیکل روٹ ہے ہمارے لیے سینٹرل ایشیا پہنچنے کا، اور سینٹرل ایشیا کا پاکستانی سمندروں تک پہنچنے کا، اور جس میں افغانستان چونکہ ٹرانزٹ روٹ استعمال ہوتا ہے، افغانستان کا بھی ملینز آف ڈالر کا فائدہ ہے اس میں. ان کی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے، ان کے لیے اکنامیکلی بھی گروتھ ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک. اس کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ازبکستان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے بھی ایگریمنٹ کر لیے ہیں، مال آنا جانا شروع ہونے لگے ہیں انشاءاللہ باہر سے جو ہے نا ازبکستان کے لیے. کیونکہ میں آپ کو ایک فرق بتاؤں کہ بندر عباس کے تھرو وہ جو امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کنٹینر پر 8 سے 10 ہزار ڈالر صرف خرچہ کرتے ہیں بندر عباس سے تاشقند تک. وہی کنٹینر کا خرچہ ہم کراچی سے صرف 3,500 ڈالر میں پہنچا دیتے ہیں. اچھا، تو آپ اندازہ کریں ان کی اکانومی کے لیے کتنا فرق ہے. تو آپ نے کیا چیز منگائی ہے وہاں سے؟ نہیں میں نے نہیں منگائی، مطلب میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، سروسز دے رہا ہوں. وہ منگاتے خود ہی، آٹو پارٹس وغیرہ منگا رہے ہیں، انڈیا سے بھی منگاتے ہیں، کوریا سے بھی منگاتے ہیں. تو پہلے بندر عباس کے تھرو منگا رہے تھے، اب یہاں کے تھرو شروع جب ہوا ہے تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کتنا فرق پڑتا ہے. ملینز آف ڈالر کا فارن ایکسچینج کی ان کو بچت ہو رہی ہے. اور اسی طرح افغانستان کو بھی بچت ہوتی ہے کہ ان کے ٹرک استعمال ہوتے ہیں، ان کے ہوٹل استعمال ہوتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو سب کو سمجھ آ گئی ہے. اشرف غنی کے دور میں بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ 1,000 ڈالر ایک ٹرک کا ٹرانزٹ فیس لے رہے تھے. اچھا، اور انہوں نے تھینکس ٹو دیم، شکریہ ان کا طالبان نے، انہوں نے اس کو 50,000 روپے میں کر دیا صرف ٹرک کا ٹرانزٹ فیس پاکستان سے، مطلب جو ٹرانزٹ جاتا ہے وہاں پہ. تو کافی فرق ہو گیا، اس سے کاسٹ آف بزنس بھی کم ہو گیا. 1 لاکھ روپے کا فرق ہوا، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1,10,000 روپے کا فرق پڑ گیا. تو ماشاءاللہ ان کی بھی جنریشن ہو رہی ہے انکم کی، اور پاکستان ان کے لیے بھی فائدہ ہے، ازبکستان کے سینٹرل ایشیا کے لیے. تو ابھی تاجکستان بھی میرا لگتا ہے کہ شروع ہونے والا ہے،
وہ بھی شروع ہو گیا تو بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. شیراز صاحب بس ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے, یہ آپ مختصراً بتائیں کہ یہ واقعی جو ہے نا سیاستی ہی ہے جس کی وجہ سے یعنی یہ ٹریڈ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے نا متاثر ہو رہی ہیں؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاست نے یہاں ہمیشہ معیشت کو یرغمال بنایا ہے, اور اسی وجہ سے مختلف ادوار میں ہم جب سٹارٹ لیتے ہیں تو بہت اچھا جو ہو رہے ہیں, بہت اچھی میٹنگز اور ایگریمنٹس. سٹارٹ بیچ میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کلیش ہو جاتا ہے کسی نہ جگہ پہ, یا کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایشو بن جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ حالات ایک دم رکتے ہیں. تو میں نے پہلے جو بتایا کہ معیشت ایک دوسرا سلطنت ہے, اس کو آپ سائڈ میں چاہے وار ہو چاہے پیس ہو, اس کو رکنا نہیں چاہیے. اس میں مزید فیسیلیٹیشن کی جتنی گنجائش ہو دینی چاہیے, کیونکہ دنیا دے رہی ہے. آپ جدھر بھی جاؤ انویسٹر کو بہت فیسیلیٹیز دے دیتے ہیں, سہولیات دے دیتے ہیں ان کو, بہت جتنا مطلب اس کے مطلب ہوتے ہیں. جو ایک کہاوت ہے کہ جو گاہک ہوتا ہے وہ تو ہندوؤں کا ایک کہاوت ہے کہ وہ بھگوان ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں کہتے, لیکن اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے. رسپیکٹ دینا چاہیے جو مطلب کا ٹریڈر ہیں, جو تاجر ہیں, اس کو جو سہولیت, یا یہاں پہ مثلا بینک اکاؤنٹ ہے افغان تاجروں کی, اگر وہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو اس پہ اس کا جو چیک ہے وہ نہیں مانتے, مطلب آگے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو یہ سہولیات بینک اکاؤنٹ ایک لمیٹیشن ان کو, ٹریڈ ویزا اور جو انویسٹمنٹ ویزا ہے وہ سہولیات دینے چاہیے. اگر یہ سینٹرل ایشیا ہمارے لیے کھل جاتا ہے پاکستان کے لیے, تو یہ اس سے تو افغانستان کو بھی بڑا فائدہ ہے. میں نے کہا یہ ایک ریسپائریشن جو ہے ٹریڈ کا, جو تنفس ہے, وہ تب بحال ہوگا جب ہم سارے روٹس کو کھلیں. کراچی, واگا, طورخم, چمن, اگر یہ کھل جائے تو سب, اگر انڈیا سے مال آ جاتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کا افغانستان ایکسپورٹ کے لحاظ سے پہلا چوتھا, کبھی چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے افغانستان ایکسپورٹ کے لحاظ سے مارکیٹ, کبھی دوسری نمبر پہ آتا ہے, کبھی پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے. اس طرح افغانستان کو ایکسپورٹ کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ فرسٹ درجے پہ آتا ہے. کوئی نقصان نہیں پڑتا اگر مال آس پاس جائے ہوا جائے, لیکن پاکستان افغانستان کے درمیان بزنس اس سے خراب نہیں ہوتی. ایک کنسیپٹ ہے جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اگر یہ بالکل یہ ریجنل ٹریڈ آزاد ہو جائے, جو بارڈز ہیں اس کی آگے لگے ہوئے ہیں, اگر یہ کھل جائے تو نقصان ہوگا. نہیں, یہ نقصان نہیں ہوگا, اس کے بہت فائدے آئیں گے. سب جو یہاں پہ تقریباً افغانستان میں, پاکستان میں 200 ملین لگ بھگ آبادی, اس طرح 40 ملین ادھر ہیں, 240 ملین لوگوں کی رفاہ, خوشحالی اور ترقی اسی میں ہے کہ وہ یہ ٹریڈ, یہ جو سینکشن ہے مطلب جو آپس میں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں اگر ٹائم کی آپ کو. ایران پہ سینکشن لگے ہوئے تھے ساری دنیا کی, لیکن ان کے اپنے ایک پڑوسی جو ان کے نظریاتی یا مثلا جو اس کے اکنامکلی جو ان کے ساتھ ٹائز تھے, تو اس کے بیس پہ انہوں نے بہت اچھے ترقی کی. اس طرح افغانستان اور پاکستان کی جو ریلیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس سے فائدہ لینا چاہیے. ٹی ٹی کی جو ایشوز ہیں, جو مختلف وہاں پہ بینک ٹو بینک جو ہر بینک ہے, دوسرے بینک ہے, وہ سہولیات آپس میں ایسے معاہدے ہونے چاہیے جو بہت سیکرٹ ہو, جس کے اوپر ہم بزنس کر سکیں اور سہولیات آ جائے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شیراز برقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ معیشت جو ہے وہ دوسری بڑی سلطنت ہوتی ہے. تو دنیا بھر میں یہ ایک اصول ہے کہ ممالک کے درمیان خواہ کیسے ہی تعلقات کیوں نہ ہو, کتنے ٹینشن ہو, کتنی مشکلات کیوں نہ ہو, لیکن تجارت جو ہے وہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب تجارت بند ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑا جو ہے نا افسوس کا مقام اور کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.